अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। हम देख रहे हैं कि मुल्क में सियासी तौर पर 27वीं तरमीम का माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून यकीनन इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में यकीनन सियासी तौर पर तो ये डेवलपमेंट किस हद तक हो पाती है और इफेक्टिवली हो पाती है, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि दिफाई महाज के ऊपर पाकिस्तान जो है वो अपना बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। इस्तांबुल में हमने देखा कि बड़े दिनों तक मुज़ाकरात बातचीत के नाम के ऊपर हुए, लेकिन बज़ाहिर एक बात खुलकर सामने आ गई कि अफ़गानिस्तान के अज़ाइम कुछ और हैं और बज़ाहिर गुफ्तगू या बातचीत या मुआहदों की बात की जाए तो उनका नैरेटिव कुछ और होता है। और सही मायनों में इस मुज़ाकरात के नाम के ऊपर पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की जो रियल इंटेंशंस थी उसको उजागर करके सामने लाने का भरपूर मौका मिला। उसी पैराए में अगर देखा जाए तो आज DGISPR साहब की तरफ से एक बड़ी तफसीली मीटिंग रखी गई थी, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों को भी और साथ में सहाफ़ियों का भी एक बहुत बड़ा नंबर जो है वो इनवाइट किया गया था। और उसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये था कि न सिर्फ ये कि इस्तांबुल में जो मुज़ाकरात हुए उनका क्या नतीजा निकला और उस पर किस हद तक आगे प्रोसीड किया जा सकता है, दूसरा अफ़गानिस्तान से जो इंटरफेरेंस और अफ़गानिस्तान की सरजमीन से जो पाकिस्तान के अंदर इंटरफेरेंस की जा रही है उस इशू को हाईलाइट किया जा सके। सिर्फ अगर 2025 के नंबर्स को अगर कोट किया जाए तो ये कहा गया है कि तकरीबन 62,000 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो पाकिस्तान में या पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 208 के करीब ऑपरेशंस जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में किए गए। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इसका मकसद सिर्फ टेररिज्म का खात्मा था। सरप्राइजिंगली इसमें अगर देखा जाए तो तकरीबन जो नंबर्स उन्होंने कोट किए उसमें टेररिस्ट जो इसमें मारे गए 1600 से ज़ायद थे और तकरीबन अफ़गान टेररिस्ट जो इसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान की सरजमीन पर मारे गए वो तकरीबन 128 थे। शहीद इसमें जो लोग हुए, चाहे उसमें सिक्योरिटी ऑफिसर्स हों, आर्मी के ऑफिसर्स हों, आम शहरी हों, वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा है। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो एक कंसिस्टेंट रूड एक पॉलिसी थी, एक तो ओन ना करने की इन तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को और फिर इनको ख़त्म ना करने की, पाकिस्तान को उसके ऊपर बड़ा ही हम देख रहे हैं कि वोकल भी है और यकीनन इसका बुनियादी मकसद यह है कि अफ़गानिस्तान को अब इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा। इस हवाले से बहुत से जो स्पेकुलेशंस थे उसको आज अहमद शरीफ साहब ने जो DGISPR है उन्होंने रद्द भी किया और क्लैरिफाई भी किया। इसके ऊपर तफसीली बात करना चाहेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अपनी जगह, लेकिन स्ट्रेटेजिक लिहाज से अगर देखा जाए तो जो टेररिज्म है उसका खात्मा किस हद तक ज़रूरी है, आज की सिटिंग में इसको भी उजागर किया गया है और लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम इसका कितना इफेक्ट देखेंगे, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्रेस में सीनियर दिफाई तजियाकार हैं एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चिश्ती साहब सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर ये फरमाइएगा कि आपने भी वो नंबर्स देखे होंगे जो शेयर हो रहे हैं और जो ब्रीफिंग में भी बताए गए, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान बड़ा वोकल हो गया है माजी के मुकाबले में। अब हम जर्नलिस्ट कम्युनिटी से भी, बाकी लोगों से भी खुलकर बात कर रहे हैं, उनको इनसाइट्स बता रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि कितना ये बेनिफिशियल पाकिस्तान के लिए भी साबित होगा उस गलत परसेप्शन को ख़त्म करने में जो कि पाकिस्तान के खिलाफ ही दुनिया में पैदा हो रहा था? बहुत शुक्रिया सना साहब, आपने इनवाइट किया और ये सवाल बड़ा जबरदस्त आपने स्टार्ट में ही किया है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है आजकल। देखिए, आजकल जंगें हो ही नैरेटिव की गई हैं, आजकल परसेप्शन की जंगें हैं। आजकल दुश्मन को या ओपोनेंट है उसको मेज पर लाने के लिए आप उसको प्राइस बताते हैं कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये प्राइस देनी पड़ेगी। सबसे बढ़कर अपना हौसला रिजॉल्व दिखाते हैं, बिल्ड टू फाइट बताते हैं। आमतौर पर पहले ही ऐसा नहीं हुआ करता था। होता ये था कि आपने नोट किया होगा, एक प्रेस रिलीज आ जाती थी, एक डाटा आ जाता था या इंफॉर्मेशन कुछ लोगों को होती थी और कुछ को नहीं होती थी, सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन पहुंचती थी। अब ऐसा नहीं है। अब हमें ऑल आउट करने की जरूरत भी है, क्योंकि आपने देखा कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है। आईटी सेक्टर में ऑलमोस्ट 286 बिलियन उनको रेवेन्यू जनरेट होता है उनका हर साल। इंडिया का आउटसोर्सिंग जो दुनिया का ग्लोबल एक हिस्सा है उसमें से 55% हिंदुस्तान के पास है। तो आईटी का उनके पास बहुत कंट्रोल है, जिसका मतलब आईटी का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन का उनके पास बहुत कंट्रोल है और इंफॉर्मेशन जिसके पास होती है वो एक नैरेटिव बिल्ड कर सकता है। तो ये बहुत अच्छा हुआ है कि हमने पब्लिकली शेयर करना शुरू किया है। आप जैसे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जो सेंस रखते हैं, एक विजन रखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, आई थिंक उनसे शेयर किया जाना एक खुश आइंद बात है, क्योंकि दुनिया में हमारी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ी है। मई के महीने में आप देख लें, आज तक हिंदुस्तान ने जितने क्लेम किए और हमने जितने क्लेम किया, दुनिया किसको मान रही है? हमारी जो कंपैरेटिवली फार मोर जिसको कहते हैं साइलेंस है, वो ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू जो बोल के और डिस्क्रेडिट होते हैं। तो ये मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ कि इतना इंपॉर्टेंट है कि लोगों को बिलीव किया जाए। हिंदुस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस उनके बता चुके हैं, उनके एयरफोर्स चीफ बता चुके हैं, उनके आर्मी चीफ बता चुके हैं, लेकिन उनकी डिसजॉइंटेडनेस ऐसी है
کہ آج کل کا جو میڈیا ہے، ڈیجیٹل وارفیئر ہے، ایکسپریشن ہے، سائبر وارفیئر ہے، لوگ پک کر لیتے ہیں کہ اس میں سچائی کتنی ہے. ہماری دیکھیے، میں ایئر فورس کی آخری جملہ یہ بولتا ہوں کہ ایئر جی فورس نے ساتھ مل کے ایک بریفنگ کی تھی سون آفٹر جس دن شوٹنگ ہوئی تھی، اور اس کے بعد آپ کو ایئر فورس کہیں نظر نہیں آ رہی. کہیں ایگزیکٹلی آپ کو دوبارہ ہمارا نہ ایئر فورس چیف کو آنا پڑ رہا ہے، نہ کسی ڈپٹی چیف آف اسٹاف آپریشنز کو آنا پڑ رہا ہے. ہم نے کہا اور چلے گئے. دنیا نے ہماری سائلنس پر بلیو کیا کیونکہ کریڈیبلٹی بڑا دنیا جانتی ہے. تو آج کل کے زمانے میں آخر میں یہ کہوں گا کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ فوکس ڈاٹا دیا ہے، ود پروفز دیا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے ہم بہتر اپنے آپ کو سمجھا پائیں گے دو وجہ سے. ایک کہ ہم پر ظلم کتنے کیے جاتے ہیں اور ہماری پیشنس دیکھیں، اور اب ہم یہ بھی بتا سکیں گے کہ اگر ہم ہٹ بیک کریں گے تو ہماری کتنی تھریش ہولڈ کراس کی گئی تھی اور ہماری ول ٹو فائٹ کو کتنا چیلنج کیا گیا تھا. ایگزیکٹلی. اچھا سر، اب ایسے آپ کے خیال میں جو استنبول مذاکرات کا بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے حوالہ دیا آج کی میٹنگ میں، اور بظاہر یہ محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں انہوں نے بیعت ہی جو ہے وہ افغان طالبان کے اس پر مطلب ہاتھ پر لی ہے، اور آپ کیسے ان کو ایک دوسرے سے مائنس کر سکتے ہیں. یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کا پرسیپشن اس حوالے سے بڑا کلیئر بھی ہوا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی خوشیاں نہیں منائی افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد. آپ کے خیال میں جو استنبول ڈائلاگ کا جو حال ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی اپنا پوائنٹ آف ویو دینے میں، ثبوت سامنے رکھنے میں، لیکن جو ایک سٹبرن قسم کا بیہیویئر تھا افغانستان کی طرف سے وہ ہمارے علاوہ پوری دنیا کے سامنے بھی آیا، اس سے کتنا پرسیپشن ان کا خراب ہوا ہے؟ دیکھیے، ان کا زیادہ پرسیپشن نہیں خراب ہوا، مجھے نہیں لگتا کہ خراب ہوا ہے، کیونکہ وہ پچھلے 45 سالوں میں ایک وار اکانومی کا ملک ہے. یعنی کہ وار ہے تو ان کی اکانومی چل رہی ہے. تو یہ مجھے حیرت بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ فیل ہوئے تھے مذاکرات. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پچھلے 40 سالوں میں یا جب بھی افغانوں میں اپنی ان کو حکومت رہی ہے، چاہے طالبان کے نام پہ ہو چاہے کسی اور نام پہ رہی ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہی رہے ہیں انسٹیبلٹی پر. اور میں اکثر لفظ یوز کرتا ہوں کہ ان میں انسٹیبلٹی میں ان کو اسٹیبلٹی نظر آتی ہے. یعنی کہ جتنا ہمارا ملک انسٹیبل ہوگا، لوگ زیادہ بلڈنگ کریں گے، لوگ زیادہ لیوریج دیں گے، لوگ زیادہ ہمیں ایڈوانٹیج دینے کی پوزیشن میں ہوں گے. اگر وہ پیس ہو جائے تو دنیا اپنے اپنی کاموں میں چلی جائے گی. اب وہ سب کے سٹیک ہیں، امریکہ کا ہے، رشیا کا ہے، چائنا کا ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، ایران کا ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس کا ہے جو نیبرہڈ میں بیٹھے. تو یہ سب کچھ ہوتے ہوئے مجھے حیرت تو نہیں ہوئی تھی، پہلی بات. اور خاص طور پر زیادہ حیرت اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ ابھی مئی میں جو ہم نے ہندوستان کے ساتھ کیا، ہندوستان ٹریڈیشنلی بہت اسٹرانگ انفلوئنس کرتا آیا ہے. آپ نے پاس میں دیکھا، پچھلی حکومت میں بھی دیکھا، جب اشرف غنی اور آپ نے دوسرے دیکھے تھے کہ یہ سب لیڈرز کو وہ سپورٹ کس طرح کرتے تھے، تو وہ ہم اس وقت بھی دیکھتے آئے تھے. اس وقت ایکٹیو ہندوستان زیادہ اس لیے ہے کہ نئی ایک ایلیمنٹ آف امبیرسمنٹ سے گزرے ہیں. ان کا الیکشن سرور ہے، اپوزیشن چیلنج کر رہی ہے کہ آپ کیا ہے. تو ڈائیورسیفائی خیال کرنے کے لیے ایک طرف ہمارے ساؤتھ ایسٹ میں انہوں نے ایکسرسائز شروع کر دیا ترشول کے نام سے، اور ویسٹ میں ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم انگیج کریں تاکہ مسلح باز خاص طور پر ڈیلیوٹ ہوں اور ٹو فرنٹ لڑا جائے. اس لیے مجھے حیرت نہیں ہے کیونکہ ہندوستان ایک بہت بہتر پوزیشن میں ہے اس دفعہ، ان کو پرائسنگ کے سینس میں، ان کو لیوریج دینے میں، ان کو فیسیلیٹیشن دینے میں یا انسینٹیو دینے کے اندر. بالکل درست. اچھا سر، یہ بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اب جس طریقے سے انہوں نے دعویٰ کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ جو ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے اور اس قسم کے جو دیگر وار لارڈز ہیں، یہ بیسکلی ان کا نیٹ ورک ایک ہی ہے، یعنی کہ ان کی روٹس اگر دیکھا جائے تو ایک ہی ہیں. پھر انہوں نے یہ جو اس قسم کی چیزیں ہیں، فیون وغیرہ کا انہوں نے حوالہ دیا کہ وہاں پر وہ کارس کی جاتی ہیں، اور یہ سب کچھ افغان طالبان کے مطلب بیسکلی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اب آپ کے خیال میں یہ جو پورا ایک پروسیس ہے، یہ پوری ایک چین ہے، انہوں نے کہا اس چین کو اس لیے سمجھیں کہ یہ سب ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، یہ کبھی کسی دوسرے کا سٹیک خراب نہیں کریں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پاکستان کی جو ایک بڑی کلیئر پالیسی آئی ہے کہ اب کہیں بھی پاکستان کے اندر کوئی انٹرفیرنس کی جائے گی تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، تو کیا واقعی افغان گورنمنٹ جو سو کالڈ موجود ہے وہ اب یہ چاہے گی کہ وہ اس پالیسی پہ اثر نو غور کرے، کیونکہ اب انٹرنیشنل پریشر بھی ان کے اوپر بڑھ رہا ہے؟ اس میں دو ایلیمنٹ ہیں. جب کسی نے یا کسی ملک نے یا کسی فورس نے کوئی ایکشن کرنا ہوتا ہے، وہ دو چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے. ایک ظاہر ہے اس کی کیپیبلٹی، ایک اس کا حوصلہ. اور سب سے امپورٹنٹ بات کے اندر جو اور تھریڈ ہوئی ہے افغانستان کے سلسلے میں، وہ ہے نیت، ان کی انٹینشن. تو یہ ایک اور ڈائمنشن ایڈ ہوا ہے. عام طور پر ملٹری میں جو ہندوستان اور پاکستان کے خلاف جو کانفلکٹ کیا تھا، ہندوستان نے کھڑا مئی کے مہینے میں، پاکستان کا ایک کیپیبلٹی ٹیسٹ ہوا اور ایک ہمارا حوصلہ ٹیسٹ ہوا. نیت کا کوئی ایلیمنٹ اس طرح نہیں تھا، نیت جو تھی وہ ہمیں پتا تھی. لیکن یہاں پر نیت ویری کرتی رہتی ہے. دیکھیے یہاں پہ ایک حقانی گروپ ہے، حقانی گروپ کے اندر اور دو گروپ ہیں،
پھر ایک کندھاری گروپ ہے، کندھاری گروپ یونائٹڈ ضرور ہے لیکن سخت بہت ہے. جو حقانی گروپ ہے وہ ایک کہتے ہیں کہ تھوڑا سافٹ ہے پاکستان کی طرف، اور دوسرا کہتا ہے سافٹ نہیں ہے. پھر ناردرن الائنس ہے، احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود ہے، تو وہ ہے ایک ایلیمنٹ ہے جن کو کل تک انڈیا سپورٹ کرتا رہا تھا، پراپر فنڈنگ کرتا رہا تھا، اور اب چھوڑ کر طالبان کی طرف آ گئے. پھر یہ بہت سارے حکمت یار ہیں، بہت سارے ایلیمنٹ، بہت سارے، وہ ایک تفصیل کا شاید آپ فرسٹ ٹائم نہ ہو. تو یہ ایلیمنٹ جتنے ہیں ان کو آپ نوٹ کریں کہ یہ سارے پاور ہبز ہیں. یہ ایک دوسرے کو پش اینڈ پل کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی ایلیمینیشن کی طرف کبھی نہیں جاتے. وہ اس وجہ سے نہیں جاتے کہ جب آپ ایک گروپ کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ کسی دوسرے تیسرے اور چوتھے گروپ کو سپورٹ کے لیے جوائن کرا لے گا اور ایک بگر فورس بن جائے گی. اور یہ جو ڈیفینس کر رہے ہیں، فرض کیا افغانستان میں طالبان کر رہے ہیں، کابل کے جو طالبان ہیں وہ کر رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ان کو شاید لینے کے دینے نہ پڑ جائیں. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک ون ون سچویشن ہے. یو ڈونٹ ٹیل آئی ڈونٹ ٹیل، یو ڈونٹ اٹیک آئی ڈونٹ اٹیک. تو سمبولیکلی وہ کرتے رہتے ہیں دوسروں کو کہ ہم کوشش کریں گے. ایک انیبلٹی ہے ان کی اور ایک کیپیبلٹی نہیں ہے. حوصلے کی میں بات نہیں کر رہا، ایک کیپیبلٹی نہیں ہے اور ایک انٹینشن نہیں ہے، کیونکہ ان کی انٹرسٹ اسی میں ہے. کامن انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم سروائیو کریں. اگر وہ ایلیمینیشن شروع کر دیں گے تو ان کا اپنا سروائیول ختم ہو جائے گا. تو ظاہر ہے اپنے گردن پر چھری کوئی نہیں پھیر. بالکل ٹھیک. اچھا وقت ختم ہو چکا ہے سر، لیکن بہت سے سوالات رہ گئے ہیں. میں لاسٹ ایک کوئک کامنٹ آپ سے چاہوں گی کہ پاکستان کا جو پالیسی شفٹ آیا ہے اور ان تمام ڈائلاگس کے بعد جو استنبول میں ہوئے، آپ کو کتنا مطلب محسوس ہو رہا ہے کہ افغانستان سے ٹیررسٹ اٹیک کم ہوں گے؟ کیونکہ بھارت کا انفلوئنس بہت زیادہ افغانستان کے اوپر ہے، بلکہ وہ تو کوشش کر رہا ہے کہ ماحول خراب ہی رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے یہ چیز تھمے گی یا آپ کو یہ زیادہ اسپائک اپ ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ ایک رفٹ کریٹ ہوتی ہے. ڈومیسٹکلی بھی ہمارا بڑا پولرائزیشن ہوئی ہے اور کہا جاتا ہے کہ صوبے کو اعتماد نہیں لے لیا جائے. لارڈ برٹن ایک جنرل تھے جنہوں نے یہ جو ایف سی سیٹ اپ کی تھی، یعنی فرنٹیر کور جب اسٹیبلش کی تھی تو وہ انگریز تھے جنہوں نے سیٹ اپ کی. اور اس کا میں مقصد عرض کر دیتا ہوں، اسی میں جواب چھپا ہوا ہے. انہوں نے جب یہ سیٹ اپ کی تھی تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہاں کیونکہ ٹرائبلز ہیں اور جرگہ ہے تو یہاں ٹپیکل فورس ایکٹ نہیں کر سکتی، وہ ایک کوآرڈینیٹر کے طور پر کر سکتی ہے. ایف سی اس لیے بنائی گئی تھی، اس کی یہ ہسٹری ہے. اور انہوں نے یہ اس وقت کہا تھا، اور ان کی ایک کوٹیشن ہے کہ لیٹ دا پیپل آف دا لینڈ بی دا کیپرز آف دا لینڈ. دیٹ مینس کہ جو رہ رہے ہیں ان کو کرنے دیں. جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہاں آپریشن نہیں ہے، ہمیں سخت نہیں کرنی چاہیے، پھر ہم ان کو ہمیں کہنا چاہیے کہ آپ ٹیک اوور کریں. جرگہ ہو یا قبائل ہو یا سردار ہو یا گروپس ہو، ہمیں پھر جوائنٹلی ان کو سپورٹ کر دینا. ایف سی بنی ہی انگریزوں نے اگر کی تھی اور آج تک ہم نے بھی انہیرنٹ کی اور ہم کنٹینیو رکھے ہوئے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں اچھا آپ اگر معتبر ہیں، زیادہ آپ کا احترام زیادہ ہے، تو آپ ایسے طریقے بتائیں تاکہ آپ اپنے ایریا کو خود مینج کر پائیں. آخری جملہ یہ ہے کہ ہوتا ہی پینیٹریشن دشمن کامیاب اس وقت ہے جب وہ کریکس دیکھتا ہے، جب اندر ویکیوم دیکھتا ہے. جتنے ویکیوم کم ہوں گے اتنی جلدی ہم قابو پائیں گے انشاءاللہ. ایگزیکٹلی. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت. موڈو ریٹائر خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. یقیناً اس وقت کے سینیریو میں دیکھا جائے تو پاکستان اپنا جو بیسٹ پاسبل جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق چل رہا ہے، اور پاکستان کے لیے اس لیے بھی یہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگر پاکستان اپنی دفاعی پوزیشن سے پیچھے ہٹے گا تو یقیناً دہشت گردوں کو مزید موقع ملے گا پاکستان میں دخل اندازی کرنے کا، اور یقیناً اس میں بھارت کا جو انفلوئنس ہے وہ بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے آنے والے کچھ وقت میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے اس حوالے سے بھی بڑی کلیئر بات کی ہے کہ بھارت یہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر دوبارہ ایک اور حملہ کرے، لیکن یقیناً اس حملے کو ناکام کرنے کے لیے ہماری افواج بھرپور طریقے سے تیار ہیں. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دفاعی لحاظ سے تو پاکستان بڑی مضبوط فوٹنگ پر موجود ہے، لیکن 27ویں ترمیم سے جو سیاسی بھونچال ممکنہ طور پر آ سکتا ہے اس کے لیے حکومت کی اتحادی جماعتیں کس حد تک تیار ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم نے پروگرام کے آغاز میں ذکر کیا کہ اس وقت 27ویں ترمیم کا موسم بالآخر آ چکا ہے. کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر سے پہلے شاید بہت کچھ ہو جائے گا، لیکن اگر دیکھا جائے تو 26ویں ترمیم کے بعد جو ایک بڑے عرصے تک ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ آیا ان تمام فلاز کا ہی احاطہ 27ویں ترمیم میں کرنے کی کوشش کی جائے گی یا پھر کچھ 18ویں ترمیم کے ساتھ بھی چھیڑ خانی کی جا سکتی ہے. لیکن اوبویسلی جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے کہ مسلم لیگ نون کا جو وفد ہے وہ خاص طور پر وزیر اعظم صاحب کا پیغام لے کر آیا ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے. کنسنسس تو اوبویسلی بلڈ اپ کرنا ہے حکومت اور ان کی اتحادی جماعتوں نے، لیکن وہ کس حد تک ہو سکے گا یہ بڑا چیلنجنگ ہوگا کیونکہ اس پہ تمام پارٹیز کے بالکل الگ الگ قسم کے سٹانس ہیں. اسی کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون رہنما بھی ہیں، سابق وفاقی وزیر بھی ہیں، خرم دستگیر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. سر ویسے تو بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ 27ویں ترمیم لائی جائے گی، لیکن میں ویسے ایز
پولیٹیکل ورکر، ایز اے سینئر پولیٹیشین آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ کیا واقعی صرف 27ویں ترمیم جو ہے 26ویں میں جو غلطیاں رہ گئیں اس کو کور اپ کرے گی، یا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور چیزوں کا بھی شامل ہونا بڑا ضروری ہے؟ یہ آئین ایک زندہ دستاویز ہے، وہ کوئی ماضی کا کوئی جمع ہوئی چیز نہیں ہے جس پہ ہم قائم رہیں، تو لہٰذا وقت کے ساتھ ساتھ پچھلے جو 1 سال ہوا ہے اس میں جو ایشوز کھڑے ہوئے ہیں صرف 26ویں کے حوالے سے نہیں، دوسرے معاملات کے حوالے سے، تو ان کا احاطہ کیا جائے گا، لیکن میں یہاں واضح کر دوں کہ اس کے متن سے میں بھی آگاہ نہیں ہوں، اور اس کے بارے میں ابھی تک جو سب سے زیادہ معلومات ہیں وہ جو چیئر پرسن پیپلز پارٹی بلاول صاحب کے ٹویٹ سے ہی ہم سب کو حاصل ہوئی ہیں جو انہوں نے آج کیا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ویسے تو سر اس پہ مطلب خبریں آ رہی ہیں کہ جو مجوزہ طور پر اہم نکات ہیں جس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، اس میں کہا تو جا رہا ہے کہ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہوں گے، لیکن میں دوبارہ سے تھوڑا سا ریفریز کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب آپ کی اپنی رائے کیا ہے کہ یہ جو NFC کے بارے میں کہا جا رہا ہے، بلدیاتی سسٹم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اسے تبدیل ہونا چاہیے، یا جو اپنی پرانی شکل ہے وہی جسٹیفائیڈ ہے، اس میں مزید کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے؟ جی NFC میں میں اب اپنی ذاتی رائے دینے لگا جی ہوں جی کہ جی یہ کوئی حکومت کی یا جماعت کی رائے نہیں بالکل۔ ہے، ذاتی رائے یہ ہے کہ NFC میں اس حد تک تبدیلی ہونی چاہیے کہ جو صوبوں کا شیئر ہے اس وقت وفاقی محصولات میں، اس کو وہاں پر قائم رکھتے ہوئے ہمیں ایڈ کرنا ہے گلگت بلتستان کو، آزاد جموں کشمیر کو، اور سابقہ فاٹا کو، جس کو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہوئی ہے وفاقی حکومت نے۔ تو یہ بھی شیئر ایڈ کرنے سے وفاقی حکومت کے اوپر جو ایک بہت بڑا بوجھ ہے دوسرے ایشوز کا، اس میں کمی آئے گی، اور جو آئین کی اس وقت ریکوائرمنٹ ہے کہ صوبوں کا شیئر کم نہیں کیا جا سکتا، وہ بھی برقرار رہے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے جو صوبوں کا حصہ ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہنا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے پچھلے 16 سال کا اگر سبق ہم نے سیکھنا ہے کہ صوبوں کے پاس اب وافر وسائل ہیں، اور اکثر جو ہم نے صوبوں میں ان وسائل کا استعمال دیکھا ہے وہ براہ راست حاکمیت کے لیے یا اس صوبے میں رہنے والوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے کام نہیں آیا، وہ دوسرے ایشوز میں خرچ ہوا ہے۔ تو لہذا صوبوں کو بھی کچھ ذمہ داری مزید دینی چاہیے، اور انہوں نے اپنا شیئر بھی کرنا ہے، اور اس لیے ایک اور جو تجویز ہے جس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ آپ صوبوں کو جو ہے وہ انکم سپورٹ پروگرام جو ہے اس میں بھی کم از کم 50% شیئر کرنا چاہیے، تاکہ وہاں بھی وفاق کے اوپر جو بوجھ ہے وہ کم ہو۔ دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وفاق کے اوپر سب سے بڑا بوجھ ہے وہ ان اندرونی اور بیرونی قرضوں کا ہے جو قرضے لے کر ہم صوبوں کو محصولات دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو لہذا وہ صوبوں کا بھی اتنی ہی وہ ابلیگیشن ہے جتنی وہ وفاق کی ہے، تو جتنا وفاق کے اوپر بوجھ کم ہوگا اتنا وفاق جو ہے وہ جو انہوں نے قرضے ادا کرنے ہیں اس کی پوزیشن میں ہوگا، اور اوور آل پاکستان کی جو اکانومی ہے جس کا تخمینہ وفاق سے لگایا جاتا ہے صوبوں سے نہیں، اس کی میں بھی بہتری آئے گی۔ ٹھیک۔ اچھا، لیکن سر اب چلیں، یہ تو ایک آپ نے اپنا اوپینین بالکل دیا، اور مجھے پتا ہے کہ نہ آپ کے پاس مسودہ ہے نہ میرے پاس ہے، لیکن ہم ایک مندرجات کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر اگر یہ چیزیں ہوں تو اس پہ کیا ہو سکتا ہے۔ اب جس طرح سے یہ جو صوبوں کی خود مختاری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی مالی خود مختاری کو کسی حد تک ریسٹرکٹ کرے گا وفاق، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ 18ویں ترمیم کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کو تھوڑا سا اس میں تبدیلی آئے گی؟ تو پیپلز پارٹی کو اس پہ کیسے کنونس کیا جائے گا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی تو 18ویں ترمیم کا جو کریڈٹ ہے بڑا کھل کر لیتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ ترمیم ہوئی تھی۔ دیکھیے صوبوں کی خود مختاری پر تو کوئی قدغن نہیں آ رہی نا، یا صوبے یہ کہیں کہ وہ اس پالیسی سے ایگری نہیں کرتے جو انکم سپورٹ پروگرام میں پاکستان کی غریب ترین خواتین کو جو مدد فراہم کی جاتی ہے، صوبے کہہ دیں جی یہ غلط ہے، ہم اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن جب صوبے اس کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن اس کی ذمہ داری بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اسی لیے آئی تھنک پہلے سٹیپ میں تو یہ ضرور کرنا چاہیے کہ صوبے اس کے اندر چلیں، اس پہ
گفتگو ہو سکتی ہے کہ کتنا شیئر کریں گے، لیکن اب انہیں شیئر کرنا چاہیے کیونکہ ان صوبوں میں رہنے والوں کو براہ راست ایک فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، جس پہ ہم سب ایگری ہیں کہ ایک اچھا پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں جو اگر ایشوز ہیں کہ اس کے اندر کون لوگ جو اس وقت ان کی لسٹ میں شامل ہیں، اس کو ریفائن کیا جا سکتا ہے، اس کو دوبارہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے اثرات بھی اب اس کو چلتے ہوئے 17 سال ہو گئے، اس کے اثرات کو بھی ابھی میجر کرنا باقی ہے۔ لیکن صوبے جو ہیں وہ اگر اس پالیسی سے ایگری کرتے ہیں کہ غریب ترین خواتین کو حکومت کی طرف سے مدد دینی چاہیے، تو پھر وہ اپنے وسائل استعمال کر کے کیوں نہیں دیتے؟ اور وفاق کو یہ ایشو نہیں تھا، لیکن آپ دیکھیے نا، جب یہ پروگرام شروع ہوا، میں اس کا عینی شاہد ہوں، یہ 40 ارب روپے سے سالانہ شروع ہوا تھا، اب یہ تقریباً 700 ارب روپے کراس کر چکا ہے۔ تو لہٰذا اس کا جو حجم ہے بڑی اچھی بات ہے، بڑھ گیا ہے، لیکن جتنا حجم بڑھ رہا ہے یہ ہے کہ اب اس کے اندر صوبے بھی شیئر کریں۔ بالکل۔ اچھا سر، چلیں اب تھوڑا سا نمبرز کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ویسے تو اگر حکومت اور مطلب نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہاتھ ملائیں تو مطلب 2/3 اکثریت تقریباً ہو جائے گی آپ کے پاس قومی اسمبلی میں، لیکن سینٹ میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں بڑی پارٹیوں کو کیا کرنا پڑے گا اس حوالے سے اگر یہ ترمیم منظور کروانی ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ میں پھر اپنی ذاتی رائے دوں گا کہ اس میں عجلت نہ کی اس سارے معاملے میں، اور تمام پارٹیوں کو، چاہے وہ پارٹیاں جیسے JUIF ہے، ان کو بھی ترمیم پیش کرنے سے پہلے اعتماد میں لیا جائے، مسودہ شیئر کیا جائے۔ یہ بھی سبق ہے 26ویں ترمیم میں، آپ کو معلوم ہے جس کی پہلی کوشش جو تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی، تو لہٰذا اس سے سبق سیکھتے ہوئے جتنی مشاورت ہو سکتی ہے وہ پہلے کر کے، تاکہ پھر ایوان کے اندر انشاءاللہ میری توقع ہے کہ دونوں ایوانوں میں اگر پہلے سے مشاورت کر لی جائے گی، چلے کچھ دن اور بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اگر مشاورت کر لی جائے گی تو اس کا فوری فائدہ جو ہے وہ اس ترمیم کی جلدی جو منظور ہونے میں آئے گا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ پھر جب پارٹیز پہلے سے اپنی مشاورت کے بعد ایگریمنٹ دے دیتی ہیں، پھر ایوان میں جو بحث ہے اس کو بھی جلد سمیٹا جا سکتا ہے، اگرچہ ایوان میں میں سمجھتا ہوں کہ ضرور اس پر بحث کرنے کی گنجائش اور سپیس اور وقت دینا چاہیے۔ درست۔ اچھا سر، اب تھوڑا سا اپوزیشن کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ ہمیشہ کرٹیسزم تو ہوتا ہے اپوزیشن کی طرف سے حکومت کے ہر اقدام کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قومی اسمبلی تو چلیں آسان ہوگی، لیکن اپوزیشن کی طرف سے اس میں رفٹ، کیونکہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ JUIF جو ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ PDM میں بڑے عرصے تک رہی ہے اور آپ لوگوں کی ایک ورکنگ ریلیشن شپ رہا ہے، تو کیا ان سے بھی اسپیشلی ملنے کی کوشش کی جائے گی؟ ویسے تو ابھی کچھ وقت پہلے بلاول صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن نون لیگ بھی چاہے گی کہ ان کو اس حوالے سے کنونس کر کے ان کو آن بورڈ لیا جا سکے۔ جی دیکھیے، آئینی ترمیم ایک ایسا موقع ہوتا ہے اس میں سب جماعتوں سے بات کرنی چاہیے، تمام بلا تخصیص جو حکومت کے الائز ہیں یا حکومت کے جو اپوننٹس ہیں ان سے بات کرنی چاہیے، اور میری توقع ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ JUIF سے بھی، MQM سے بھی، دوسری جو جماعتیں جن کی سینٹ میں چاہے تھوڑی نمائندگی ہے، لیکن ان سب سے بات کرنی چاہیے، اور آئینی ترمیم میں جتنا زیادہ کنسنسس ہو اس سے زیادہ دیر پا آئینی ترمیم ہوگی، اور اس کنسنسس کا یہ بھی ایڈوانٹیج ہے کہ پھر اگر یہ معاملہ کبھی عدالت میں جاتا ہے تو وہاں بھی اس کو تقویت ملے گی جتنی بڑی میجورٹی ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، آپ کی موجودگی کا تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آج ایک بڑی امپورٹنٹ سٹنگ رکھی گئی تھی DGI SPR صاحب کی طرف سے، جس کا بنیادی مقصد تمام صحافی برادری اور مختلف طبقہ فکر کے جو لوگ تھے اکٹھے کیے گئے تھے، اور اس پہ انہوں نے جو استنبول میں مذاکرات ہوئے پاکستان افغانستان کے، اس کے اوپر بھی بڑی کھل کر بات کی، اور افغانستان سے جو دراندازی اور ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہیں اس کے بھی نمبرز انہوں نے شیئر کیے۔ میں آپ سے ایک جنرل آپ کی رائے لینا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بھی کچھ افغانستان اور پاکستان کے بیچ ہوا پچھلے کچھ عرصے میں، اس میں جو ایک ان کا سٹبرن قسم کا بیہیویئر ہم نے دیکھا ڈائلاگس کے وقت، وہ سگنیچر نہیں کرنا چاہ رہے تھے، پھر درخواست کے اوپر ترکیہ کی، پھر بیٹھے بات چیت کرنے کے لیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے ایک ریڈ لائن تو مارک کر لی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن میں جو یہاں کی مقامی جماعتیں ہیں وہ جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس کو سپورٹ کریں گی یا نہیں کریں گی؟ آپ کی اپنی رائے کیا؟ اور اگر نہیں کریں گی تو آپ کے خیال میں ایک ون ونڈو آپریشن، یعنی کہ ہر صورت میں جو پالیسی بنائی گئی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی، چاہے اس سے قطع نظر کسی بھی جماعت کی کوئی پالیسی ہو؟
जी, जो तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इस वक्त जारी हैं वो जारी रहेंगे, ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। क्योंकि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान की सरजमीन के दिफा के लिए और इस मिट्टी पर रहने वालों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किए जा रहे हैं, तो वो तो जारी रहेंगे। अब अगर कुछ जमातें हैं जो शायद मुखालफत बराए मुखालफत में, या अभी तक उनको दहशत गर्दी का जो भयानक चेहरा है वो उससे नज़र चुरा रहे हैं, क्योंकि शायद वो उसकी मुआवनत कर रहे हैं या उसकी मुआवनत करना चाहते हैं। तो आज भी जो DGISPR की ब्रीफिंग थी, असल मकसद यही था कि पाकिस्तान में एक आप तबका कह लें, ग्रोह कह लें, ऐसे लोग हैं जिनकी कोई हमदर्दी की बहुत सारी वजूहात की बिना पर उन दहशत गर्दों से, चाहे वो लसानियत के नाम पर है, सकाफत के नाम पर है, दीन के नाम पर है, मुश्तरका कल्चर के नाम पर है, वो उनकी हमदर्दी मौजूद है। और अगर आपने अफगानिस्तान के आई थिंक जो ज़ईफ साहब हैं, उन्होंने एक बयान भी दिया, उन्होंने कहा हमें एयरफोर्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान के अंदर से हमदर्दी मौजूद है। तो ये जो हमदर्दी है, इसके सामने दहशत गर्दी का भयानक चेहरा हमें बेनकाब करना है कि बिल्कुल। ये अब चूंकि अमेरिका वहां मौजूद नहीं है, तो अमेरिका के खिलाफ कोई जहाद भी नहीं हो रहा जमीन को छुड़ाने के लिए। जो जो पहले एक्सक्यूज था कि क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा है तो लिहाजा पाकिस्तान पर हमला भी जायज करार दिया गया, अब वो बहाना भी मौजूद नहीं है। तो कोई भी जब जो है जिसे हम कहते हैं कि नौ आबादियाती कंट्रोल छुड़ाने का मामला या दीनी जहाद का मामला वो मौजूद नहीं है, तो ये जो दहशतगर्द हैं ये सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, और इनके पीछे जो इंजन है वो हिंदुस्तान की सपोर्ट है। बिल्कुल। तो लिहाजा हमें ये सबको एक्सपोज करना है कि ये किसी भी तरह पाकिस्तान के खैर खा ना थे, ना हैं, ना हो सकते हैं। और वो लोग जो ये अभी भी मुज़ाकरात की बात करते हैं, उनसे बड़ा मैं तो ज़ाती तौर पर उन्हें ये दरख्वास्त करूंगा कि चलें, पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो तनाज़ा है वो बड़ी चीज़ है, जो कम अज़ कम कहते हैं जी हमें डायलॉग करना है। डायलॉग के जरिए जो खैबर पख्तूनख्वा के 12 अजला में हुकूमत की रिट नहीं है, कोई एक जिला ही छुड़वा ले उनसे डायलॉग करके। बिल्कुल। लेकिन हमने देखा है कि वो डायलॉग नहीं करने के लिए तैयार। तो लिहाजा जब इतने छोटे स्केल पे डायलॉग नहीं हो सकता, यानी जहां आपके पास लोकल, उनके ख्याल में जी बड़ी हमारी नुमाइंदगी मौजूद है, तो फिर जब छोटे स्केल काम नहीं कर सकता तो फिर बड़े स्केल तक ये एक खुश फहमी है, और बल्कि खुद फरेबी है कि जो हमें कोई डायलॉग के जरिए मामला हल किया जा सकता है। अगर करना चाहते हैं तो कल से डायलॉग शुरू कर दें कि जी बन्नू का जिला, चलिए एक बन्नू का जिला ही छुड़ा लें उनके कब्जे से, लेकिन गालिबन वो करने की पोजीशन में नहीं है। तो असल मकसद जहनों को क्लियर करना है कि ये लोग किसी भी तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान की मिट्टी पर रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों के खैर ख्वाह नहीं है, ये उनके दुश्मन है। बिल्कुल ठीक, बहुत ही दुरुस्त अंदाज में सर इसकी तस्वीर कशी। दस्तगीर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग उनके सीनियर रहनुमा भी हैं, और यकीनन टेररिज्म के हवाले से तो एक बड़ी क्लियर पॉलिसी इस वक्त की गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है। लेकिन जिस तरह हमने गुफ्तगू के आगाज़ में जिक्र किया था 27वीं तरमीम के हवाले से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में किस हद तक कंसेंसस बिल्डअप हो सकता है, यकीनन इस हवाले से चंद जो अगले घंटे हैं बड़े अहम करार दिए जा रहे हैं। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी इसके लिए ऑन बोर्ड लाना बड़ा ज़रूरी होगा। मुख्तसर वक्फे के बाद हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो कि माजी में PTI को छोड़ चुके हैं, एक मरतबा फिर एक नया अलाइंस बनाकर खान साहब की रिहाई और पार्टी के मामलात को बेहतर करने की वॉलंटरीली कोशिश कर रहे हैं। इस पर उनका मौक़िफ़ लेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में अपोजिशन के हवाले से अगर बात ना की जाए तो वो भी बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि अपोजिशन सबसे माजी की अगर चंद अपोजिशन देखी जाएँ तो स्ट्रॉन्गेस्ट अपोजिशन कंसिडर की जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस अपोजिशन का ये है कि इसमें मौजूद तमाम ही जो पार्टीज़ हैं वो एक पेज पर मौजूद नहीं हैं। नो डाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो टूट फूट का अमल है, जो मुख्तलिफ फ़ैसले के अलग अलग पिलर्स बनाए गए हैं, उसकी वजह से बड़ा मुश्किल हो रहा है पार्टी के लिए अपनी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करना भी
اور جو بانی چیئرمین ہیں ان سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی جو پارٹی کو مسائل پیش آتے ہیں وہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف اس طریقے سے اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن اس سیناریو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ ایک مضبوط حصہ رہے ہیں اور جنہوں نے کچھ ریزرویشنز کی وجہ سے اپنے آپ کو پارٹی سے ڈس اون کیا یا پارٹی سے ڈسٹنس کیا, وہ ابھی بھی اپنی وہ ڈیڈیکیشن پارٹی کے لیے رکھتے ہیں یا کم از کم پارٹی کے جو بانی سربراہ ہیں ان کے لیے رکھتے ہیں, اور وہ بظاہر باہر بیٹھ کر بھی پارٹی کے حوالے سے جو ایڈوائس کر رہے ہیں اس چیز کو پارٹی کے اندر اس طریقے سے نہیں دیکھا جا رہا. اس حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی کہ اس میں کچھ ایسے رہنما جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بھی رہے ہیں, جس میں عمران اسماعیل صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, اس قسم کی دیگر شخصیات ہیں, انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی اپروچ کرنے کی بظاہر کوشش کی. لیکن یہ پورا جو ایفرٹ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس پارٹی کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکے. کس حد تک یہ پروڈکٹیو ثابت ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی تو شروعات ہے, دیکھنا ہوگا کہ آیا اس حوالے سے جو پارٹی کے اندر جو اس وقت پارٹی کرنٹلی موجود ہے وہ جو ریزسٹنس اگر ان کو درپیش ہوتا ہے تو اس کو کیسے فیس کیا جائے گا, اور پارٹی کے بینیفٹ میں جو چیزیں ہیں ان کو کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے, کیا بنیادی طور پر ایجنڈا ہے اس حوالے سے ان تمام سینئر حکمرانوں کا. اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاک انصاف کے بڑے پرانے کارکن رہے ہیں, سابق گورنر سندھ بھی ہیں, سینئر پولیٹیشین بھی ہیں, عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ اس الائنس کا بظاہر حصہ بنتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب, سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر ویسے تو بظاہر کچھ ایک پکچر تو بنی ہے لوگوں کے سامنے بھی اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے سامنے بھی, فواد چودھری صاحب ہیں, آپ لوگ ہیں, لیکن ایکچولی کیا پرسیپشن کیا ہے اور ایجنڈا کیا ہے سر آپ لوگوں کا پارٹی کے لیے جو والنٹیرلی آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں؟ سنا, یہ جو ملاقات تھی یہ کوئی حادثہ یا اتفاق نہیں تھی, یہ بہت سوچی سمجھی پالیسی آپ کہہ لیں, یا ایک بہت سوچ سمجھ کے اس کے پیچھے بڑا ایک پلان ہے ہمارا, اور اس پلان کے تحت ہم نے یہ اپنی ایفرٹ شروع کی کہ پہلے ہم نے اب جو یعنی ہمارا جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ جو اس وقت سیاست ہے تند و تیز اور جس کے اندر ایک سختی کی سیاست ہے یا مزاحمت کی سیاست ہے, اس سے پاکستان تحریک انصاف کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے مزید ہر گزرتے دن کے ساتھ. اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس وقت دیکھا جائے تو کوئی وے فارورڈ یا کوئی پالیسی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ 13 تاریخ کو احتجاج کر لو, 14 تاریخ کو احتجاج کر لو یا اس طرح کی چیز. ہم نے جب بات چیت شروع کی تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہاں پہ بھی یہی ان کی سوچ پائی جاتی ہے کہ ہمیں انتشار کی سیاست جو ہے وہ انتشار تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن مزاحمت کی سیاست جو ہے وہ شاید ہمیں ترک کرنی پڑے اور ہمیں ایک ایسی سیاست کا رخ اختیار کریں جس میں ہمارے پاس سافٹ پارٹ بھی ہو تحریک انصاف. ایک تو ہارڈ پارٹ ہے نا کہ تحریک انصاف تھنکس کہ ان کے پاس جو ورکر ہیں جو لوگ ہیں ان کو جب چاہے وہ سڑکوں پہ نکال سکتے ہیں. عمران خان کا یہ خاصا رہا ہے, انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے جلسے کر کے دکھائے. دوسری طرف جو پی ٹی آئی کا ایک جو مسنگ پارٹ ہے, لنک ہے, وہ ہے کہ کسی سے بھی بات چیت, پیپلز پارٹی سے بات چیت نہیں, پی ایم ایل این سے بات چیت نہیں, مولانا سے بات چیت نہیں, فلانے سے بات چیت نہیں. سو ہم نے وہ اس باب کو کھولنے کی کوشش کی ہے کہ آپ بات چیت کا راستہ کھولیں. نمبر 1 تو آپ کی اس وقت تلخی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر آپ کا کوئی بات چیت کا راستہ کھلتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ہونا ہے. اگر پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جو پرانی جماعتیں ہیں سیاسی طور پہ تحریک انصاف سے عمر میں زیادہ ہیں, وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اگر یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, بھلے وہ فارم 47 کی پیداوار ہوں, بھلے فارم 47 کی وہ حکومت مانتی ہو تحریک انصاف ان کو, میں بھی مانتا ہوں کہ وہ مینڈیٹ ان کے پاس ریئل مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت تو وہ پاور میں ہیں, اور اگر وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں تو لیٹس سٹ ڈاؤن آن دا ٹیبل اینڈ اوپن دا ڈورز. تو اس کے اوپر پوری تحریک انصاف جو ہے وہ میں 90% آپ سے کہہ سکتا ہوں ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی. اللہ سوائے یہ شیخ وقاص اکرم جیسے گھس بیٹھے جو ہیں ان کو چھوڑیں, ان کا کوئی ویسے ہی رول نہیں ہے پارٹی میں اور یہ ویسے بات کرتے رہتے ہیں. ان کی تو نوکری اسٹیک پہ لگ جاتی ہے نا, ہماری شکل دیکھتے ہی کہتے ہیں وہ میرا کیا بنے گا یہ آ گیا. تو ادھر جو ہے جب جیلوں میں ہم نے جا کے ملاقات کی, ہم نے پہلے جا کے ملاقات کی اعجاز چودھری صاحب سے کوٹ لکھپت جیل میں. جب ہم نے اعجاز چودھری صاحب سے ملاقات کی تو آپ یقین مانیں کہ ہمیں کوئی اعجاز چودھری صاحب کو کسی چیز پہ کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. الٹا اعجاز چودھری صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جی ہمیں اب مفاہمت کی سیاست کی طرف جانا ہے, ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے دروازے کھولنے ہیں, ہمیں پیپلز پارٹی سے بات کرنی ہے, ہمیں پی ایم ایل این سے بات کرنی ہے, ہمیں ایسا ماحول پیدا کرنا ہے جو ایک والا ماحول ہو
جس کے اندر ہم آزادانہ سانس لے سکیں، پالیٹکس کر سکیں، ہم اپنے پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے چل سکیں، ہم اپنی پارٹی کے نشان پہ الیکشن لڑ سکیں. اور سیاسی جماعت کو کیا چاہیے مجھے بتائیں. تو وہ جب ہم وہاں سے نکلیں پھر ہم گئے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملنے. اب پی ٹی آئی والوں کے حالات آپ دیکھیں کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم ملے اس لیے کہ ایجنسیوں نے بندوبست کیا تھا. اب جس دن سے ہم ملے اس دن سے سارے پی ٹی آئی والے مل رہے ہیں جا کے. اب لائن لگی ہے اسپتال کے اندر، وہاں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی آپ نے کبھی ٹرائی کی نہیں ملنے کی، آپ نے شاہ محمود قریشی کو کچھ سمجھے ہی نہیں، آپ نے کبھی اس سے مشورہ کرنے کی کوشش نہیں کی. وہ الگ جیل میں، عمران خان الگ جیل میں. اگر عمران خان کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ شاہ محمود قریشی سے بھی جا کے پوچھیں کہ جی آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، پالیسی میکنگ کیسے ہوگی. نہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے سر. ان کو بڑا نظر انداز کیا گیا ہے. شروع کا ٹینیور بڑی خاموشی کے ساتھ انہوں نے کاٹا ہے اور ان کے اوپر کسی نے کوئی بات نہیں کی. بالکل نہیں، ان کے اوپر بات کیا، یعنی ان کا نام لینا تو ایک طرف. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس مشکل وقت میں جب عمران خان سے آپ کی ملاقات نہیں ہو پا رہی، یا اگر ہو بھی رہی ہے تو کم سے کم جو پارٹی لیڈرشپ ہے اس کی ذہنی امانگی نہیں ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا ہے علیحدہ علیحدہ جیلوں میں ہونے کے حساب سے. تو اگر میں پارٹی کا مثال کے طور پہ کوئی ذمہ دار ہوں پارٹی کا، میں عمران خان نے لگایا ہو، تو میں شاہ محمود سے جا کے بات کروں، ان کی بات سن کے آ کے عمران خان کو بتاؤں، عمران خان کا جواب لے کے ان کے پاس جاؤں. میں یہ اتنا تو کر سکتا ہوں نا. میں نے تو ایک کام کیا ہوا ہے کہ بس یہ 6 آدمی میرے ہیں جو ملیں گے، اگر تیرے 6 آدمی ملے تو میری تیری کٹی ہے. پھر خان صاحب کے پاس پہنچے تو بولے آپ کمیٹی میں سے اس کو نکال دیں، بڑا خراب آدمی ہے، اور کمیٹی میں اس کو ڈال دیں، بڑا زبردست آدمی ہے. نہ اس خراب آدمی کے نکلنے سے، نہ زبردست آدمی کے اندر آنے سے، نہ 6 آدمیوں کے ملنے سے، نہ 12 آدمیوں کے ملنے سے عمران خان نہیں چھوٹ رہا باہر. پارٹی کی پالیسی کوئی آگے کہیں نہیں جا رہی. آگ لگائی دی ہے ہر جگہ. وہ فواد چودھری نے ٹھیک کہا نا کہ وہ ماچس پکڑا دیے ہیں عمران خان نے ان کے ہاتھ میں، جہاں جنگل میں جاتے ہیں ادھر آگ لگا دیتے ہیں، ادھر جو دیکھا گھر اس کو آگ لگا دیا، لیکن سڑک کو عمران آگ لگا اسماعیل صاحب سر قطع کلامی کی ماچس معذرت جو پکڑی ہوئی ہاتھ میں، اس ماچس کو ڈراپ کرنا پڑے گا. سر دو سوال آپ کی گفتگو سے. ایک تو یہ کہ شاہ محمود قریشی صاحب بڑے سینسیبل پولیٹیشین ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بات چیت بڑی ضروری ہوتی ہے. لیکن میں اوبویسلی آپ مجھے انسائٹ تو ایگزیکٹ نہیں بتا سکیں گے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے سجیشن سے ایگری انہوں نے کیا؟ دوسرا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ماچس پکڑائی گئی ہے، یہ جو پی ٹی آئی میں وکلا کی ایک فوج شامل ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی بہت سے مسئلوں کی بنیادی وجہ ہے؟ نہیں، دیکھیں وکلا تو ایک میرا خیال ہے عمران خان نے اس خیال سے لیے تھے کہ یہ ان کو اریسٹ کوئی نہیں کرے گا اور یہ تحریک چلانے میں کامیاب ہوں گے. لیکن وکلا دیکھیں، وہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل وکلا، وہ اپنے اپنے فیلڈ کے بے شک ماہر لوگ ہیں. وہ اس فیلڈ کے ماہر نہیں ہیں، اس میں یہاں پہ زیرو ہیں. وہ یہ سیاست ویسی مشکل کام ہے، اور پی ٹی آئی کی سیاست تو بہت ہی مشکل کام ہے. یہ کوئی آسان سیاست نہیں ہے. اور یہ ماچس تو انہوں نے خود ہی پکڑی ہوئی ہاتھ میں، وہ پکڑا نہیں کس نے ہے. وہ تو میں محاورتاً کہہ رہا تھا ماچس کا. لیکن وہ کمال یہ ہے کہ جو یہ وکلا ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو اندازہ بھی ہو رہا ہوگا کہ یہ سیاست ان کے بس کا کھیل نہیں ہے. لیکن یہ اپنا وہ چودراہٹ جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور باقی پارٹی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور جب ہم شاہ محمود صاحب سے ملنے گئے، آپ نے سوال مجھ سے کیا کہ آپ نے ان کو کنونس کیا. میں آپ سے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی بات کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ شاہ محمود قریشی واز تھنکنگ ایگزیکٹلی آن دا سیم لائن جو اعجاز چودھری کہہ رہے تھے یا جو ہم سوچ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 6 مہینے پہلے خط لکھ کے بھائی جان اپنے ہاتھ سے سائن کر کے ہم نے دیا ہے، جو میڈیا کی زینت بھی بنا، آپ لوگوں کے پاس بھی پہنچا، کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ جو سیاست ہے ٹکراؤ کی، اس کو ختم کیا جائے. ایجنسیوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، فوج کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا. کوئی سیاسی جماعت، میں ساری سیاسی جماعتیں مل بھی لیں تو نہیں لڑا جا سکتا. اپنی فوج کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں، کسی پالیسی میکنگ پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اوپر بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے. ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. ہم مہذب لوگ ہیں. پاکستان تحریک انصاف سب سے زیادہ پڑھی لکھی جماعت کہلاتی ہے. وی کین سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ان کی بکری چوری کر لی کہ وہ ہم سے بات نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے. وہ پاکستانی ہے، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ہم بھی پاکستانی ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو جب 2 پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو ایک گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں کوئی گولیاں نہیں چل جاتی، آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر کے صلح صفائی کی جاتی ہے. تو اسی کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. اچھا سر، ایک آخری سوال اس حوالے سے، وقت تھوڑا سا محدود ہے سیگمنٹ کا، کہ آپ کے مطلب آپ کا جو وفد ہے پورا، یا جو لوگ ہیں آپ لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ نہیں چاہیں گے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات چیت ہو یا حکومت کے ساتھ بھی بات چیت ہو؟ کیونکہ حکومت نے بظاہر بیانات کی حد تک تو کئی مرتبہ کہا ہے کہ
مذاکرات ہونے چاہیے؟ اور دوسرا، خان صاحب سے آپ لوگ کیا ملاقات کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ باقی لیڈرشپ سے تو آپ لوگ مل رہے ہیں، لیکن خان صاحب سے کب تک آپ لوگوں کا ملنے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں، کل سے کچھ بڑی امپورٹنٹ میٹنگز اسلام آباد میں شروع ہو رہی ہیں، سیاسی میٹنگز، اور اس کے اندر حکومتی لوگ بھی شامل ہیں، اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، اس میں ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں. تو ایک دو دن کے بعد کوئی بہتر چیز سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. لیکن مجھے امید بڑی ہے اللہ کی ذات سے کہ یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں، ایفرٹ جو ہم کر رہے ہیں، اور بالکل ہم یعنی اس میں ہمارا اپنا کوئی مقصد شامل نہیں ہے پرسنل. مقصد صرف اتنا شامل ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، ادھر افغان بارڈر پہ روز لاشیں اٹھ رہی ہیں، شہید ہو رہے ہیں، ہمارے فوجی جوان بھی شہید ہو رہے ہیں، سویلینز بھی شہید ہو رہے ہیں. وہاں پہ ہمیں جو کے پی میں گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس کو کس طرح ان کے ساتھ پالیسی میکنگ میں شامل ہونا ہے. یہ پالیسی تو عمران خان دیں گے، بٹ ہماری اپنی وریز کا میں اظہار آپ سے کر رہا ہوں. بالکل. ادھر ہندوستان زخمی ہے، وہاں پہ انتخابات ہونے ہیں، مودی نے کچھ نہ کچھ حرکت ضرور کرنی ہے. پاکستان کا گراف اس وقت آسمان پہ ہے. انڈین جو ان کی اٹیمپٹ تھی پاکستان کے اوپر، اس کو جو پاکستان نے ان کے ساتھ طیارے گرائے، اس کے بعد سے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ حافظ منیر صاحب کے جو ہیں وہ دل دادہ ہوئے ہیں. ہم نے کبھی پاکستان میں ایسے نہیں دیکھا. تو چائنا ایک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، ڈیفنس معاہدے ہو رہے ہیں. ایسے میں اگر ہم ایک ایسا ماحول پیدا کر دیں نیچے سے کہ سب قوم بھی اکٹھی ہو جائے، ایک ساتھ ہو جائیں سارے، تو کیا بات ہے. ہو سکتا ہے کہ میرا ملک اسی بات سے اٹھ جائے، اوپر چلا جائے، جس کی ہم ہمیشہ سے خواہش کرتے ہیں، اس کی جدوجہد کرتے رہیں کہ پاکستان کو ہم نے دنیا کی سطح اوپر لے کے جانا ہے. تو شاید یہی وقت ہو. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. عمران اسماعیل صاحب بڑے تفصیلی طور پر جو بنیادی طور پر مقصد ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام ماضی کے لیجنڈز کا جو کہ بڑا ووکل حصہ رہے ہیں پارٹی کا، اور اس وقت پارٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ تکلیف کا شکار ہیں، لیکن یقیناً ایک ایفرٹ انیشیٹ کیا گیا ہے. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ ایفرٹ فائنلی جب خان صاحب تک پہنچتا ہے تو پھر کامیاب ہو پاتا ہے یا پھر نہیں ہو پاتا. لیکن یہ بہت سے ڈیسیجنز جو ہیں وہ خان صاحب یعنی کہ پارٹی کے بانی چیئرمین ہی ڈیسائیڈ کر سکیں گے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.